बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ्ताब जहान और अपने यूट्यूब चैनल कैपिटल मैटर्स पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आमिर डोगर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, क्योंकि आजकल जो सबसे अहम गुफ्तगू चल रही है वो तो सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर साहब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान है उनके लेटर के हवाले से बात करेंगे। सर, ये कैसे मुमकिन हुआ कि इमरान खान ने पहले तो चीफ जस्टिस साहिबान को ख़त लिखा, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया, और अब ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि उनकी जानिब से आर्मी चीफ को लेटर लिखा गया है, 6 नुकात पर है, और जो पॉलिसीज को तब्दील करने के हवाले से इमरान खान का एक मौक़िफ़ सामने आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और एक बड़ा ही अहम सवाल है जिसकी आजकल बात गश्त है कि खान साहब ने ख़त लिखा है। मैं समझता हूँ कि उनकी एक पोजीशन ये भी है कि वो जहाँ एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है, वहाँ साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं। बतौर चीफ एग्जेक्टिव ऑफ कंट्री जब आप काम कर रहे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ होती है, और आपको ख़ारजा पॉलिसी और मुल्क के इंटरनल मामलात का भी इदराक होता है। पिछले 1.5-2 सालों से 2.5 सालों से PDM की हुकूमत और फिर PDM 2 के तसलसल के साथ जो हुकूमत है और जो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वो सब के सामने आया हो गया है। तो ऐसे में जो चीज़ें पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, सियासी अदम इस्तेहकाम है, हमारी मईशत भी ज़ुबो हाली का शिकार है, और मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ गई है, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी इजाफा है, जबर का मौसम है, अदलिया को भी आपने बिल्कुल पैक कर दिया है। तो खान साहब ने ठीक लिखा है ख़त आर्मी चीफ को, और उनको ये बावर कराया है और उनको बताया है कि आप इन चीज़ों में आपकी पॉलिसी गलत है। अच्छी बात है, एक मुहज़्ज़ब, एक डेमोक्रेटिक मुआशरे में ऐसा होता है। उन्होंने पहले मुतअद्दिद ख़त लिखे हैं, अब आगे एस्टैब्लिशमेंट या जिनको ख़त लिखा है वो उसके बदले में क्या जवाब देते हैं। ये उनका तो साफ जवाब आया है ना कि हमें कोई शौक नहीं है कि बानी जो एक कैदी है उनका ख़त हम मौसूल करें और उसका कोई जवाब दें। उसको किस अंदाज से लेते हैं, क्या वो कॉमन सेंस में अप्लाई करते हैं, क्या उनका विजडम है, ये तो अब उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन और कोई हल भी नहीं है। एक कैद में बैठा हुआ एक कैदी ख़त तो लिख सकता है, एक और कैदी जो अपील करता है, मैंने देखा है कैद में, मैं खुद रहा हूँ, कि वो आम कैदी वज़ीर आज़म से भी अपील कर रहा होता है, आर्मी चीफ से भी कर रहा होता है, और सदर से भी कर रहा होता है। और मौजूदा हालात में बदकिस्मती से मैं बात कह रहा हूँ, वो एक नाम नहाद जमहूरियत है, ना वज़ीर आज़म की कोई हैसियत है, ना सदर की कोई हैसियत है तो आर्मी चीफ की। अच्छा आमिर भाई, ये बड़ी जमहूरी माशरे के लिए, जमहूरियत के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आमिर भाई, ख़त तो उनकी जानिब से लिख दिया गया, अब ये एक कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है कि मुज़ाकरात जो ख़त्म हो गए, मुज़ाकरात जो नाकाम हो गए, और बारहा इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया कि किसी डील के तहत मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो ये जो ख़त अब लिखा गया है पॉलिसी चेंज करने का, क्योंकि सबसे अहम बात है कि पॉलिसी चेंज करे, तो इसका ये कहीं मतलब तो नहीं है कि आपने जो NRO वालों का साथ दिया है तो वो पॉलिसी चेंज करके वापस उनकी तरफ आए। ये एक कॉन्सेप्ट नहीं पैदा होगा इसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है वो जो उनके अपने डायनामिक्स हैं, जो NRO वाले हैं, और पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है, उस पॉलिसी में अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क ठीक चल रहा है तो आप भले पॉलिसी चेंज ना करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने एक तरमीम के ज़रिए हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की है जो आवाज़ आपको पसंद नहीं है, आपने इलेक्शन करवा दिए, जो कि इलेक्शन हमेशा जनरल इलेक्शन में दावा होता है उस मुल्क के अवाम का, एक होप होती है अवाम को, एक किरण होती है उम्मीद की कि ये इलेक्शन होंगे तो इसके बाद हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन उस 8 फरवरी के इलेक्शन ने तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया इलेक्शन के दिन पर, और फॉर्म 47 के उस नमूने पे जिसके ज़रिए वो आगे इलेक्शन रिग्ड हुआ, और फिर सबसे बड़ी बात कि उस आइनी इदारे पे जो चीफ इलेक्शन कमीशन और उसका इदारा है,
کہ آج دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ نے ترمیم میں یہ بھی ڈال دیا کہ جب چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہوگی تو وہ اس وقت تک چیف الیکشن کمشنر رہے گا جب تک وہ نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ نے 26ویں ترمیم اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ امینڈمنٹ کر کے سروس چیفز کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا. تھوڑا سا آپ کو کٹ کروں گی. جو 26ویں آئینی ترمیم کی آپ نے بات کی, ابھی اس کی سماعت سپریم کورٹ میں بھی چل رہی تھی, تمام تر درخواستیں اس میں دائر تھی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بھی درخواست وہاں پہ دائر نہیں کی 26ویں آئینی ترمیم کے, اور آپ لوگ تو بالکل اس کے اگینسٹ میں تھے. نہیں ایسا نہیں ہے, ہمارے بہت سارے وکلا نے دائر کی ہیں, سنگل ایک پرسن نے کیا, لیکن بحیثیت پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کے کوئی اپیل پارٹی کے نے خلاف نہیں دائر کی ہوئی ہے میرا خیال ہے, یا شاید وہ ان پروسیس ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد اب تک جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے وہ کس لیے ہوئی ہے؟ وہ عمران خان کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے ہوئی ہے نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی سے سیاسی انتقام لیتے تھے تو آپ پولیس بھرتی کرتے تھے اور پولیس کے ذریعے لیتے تھے. آج تو آپ نے کمال کر دی کہ سیاسی انتقام کے لیے آپ سیاسی بنیادوں پر جج بھرتی کر رہے ہیں, آپ ججز کے تبادلے کر رہے ہیں. مذاق بنا دیا آپ نے جوڈیشری کو, تابع کر دیا, پورے کا پورا جو عدالتی نظام ہے اس کو اپنے مفلوج کر کے رکھ دیا. اگر ایسا ہوگا تو پھر عام آدمی کہاں سے انصاف لے گا, کس سے انصاف لے گا؟ اسی کو کہتے ہیں جنگل کا معاشرہ. جو اب چیف جسٹس صاحبان کو بھی لیٹر لکھا تھا عمران خان نے, اس میں کہا تھا کہ اپنے اختیارات کا, کیونکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اختیارات کی جنگ ویسے ہی چھڑ چکی ہے, تو ان کی جانب سے کہتے ہیں کہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لیکن کل والا جو خط تھا اس میں کہیں پہ بھی 26 نومبر کی یا اس سے پہلے کے جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں. دیکھیں یہ خط ابھی تک جس طرح آپ بھی قیاس آرائی پہ بات کر رہے ہیں, ابھی واضح خط کا ڈرافٹ سامنے نہیں آیا. جب سامنے آئے گا تو پھر اس کی ڈیٹیلز کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں انہوں نے کون کون سے اہم نکات کو ایڈریس کیا اور کون کون سے رہ گئے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہمارا مین مطالبہ آج بھی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. 26 نومبر کو جی اور 9 نومبر کے اوپر کمیشن بنایا جائے. ہمارے 1.5 سال سے زائد ہو گیا سیاسی قیدی ہمارے اکابرین جو ہیں وہ قید و بند کی بے گناہ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اس ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوریت کو بحال کیا جائے, جمہور کی آواز کو بحال کیا جائے. آپ جرنلسٹ ہیں, میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں, ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو ہیں, بڑی محنت کرتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج جو حالات ہیں, کیا آپ اپنے وزڈم کے مطابق کوئی بات کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. پیکا ایکٹ آ گیا ہے تو نہیں کر ہم سب کے لیے مشکل ہو یہ جاتا ہے. پیکا ایکٹ آپ کو خوف اور ہراس پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ وہ بولیں گے جو ہم چاہیں گے, آپ وہ بات کریں گے جو حکومت کی پالیسی کی بات ہوگی, آپ نیوٹرل بات نہیں کر سکیں گے, آپ انڈیپینڈنٹ اپنا کوئی تجزیہ نہیں کر سکیں گے, آپ دوسرے تصویر کا دوسرے رخ کو دکھائی نہیں سکیں گے. تو ایسا تو مارشل لاء میں ہوتا ہے. عامر بھائی آپ کو کٹ کر دنیا بدل گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو متعارف کروایا تھا نا, جس کا پھر عمر عطا بندیال نے تھوڑی سی زیادہ سختیاں کی گئی تھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ڈائریکٹلی, تو اس وقت کیوں پھر پاکستان تحریک نہیں, انصاف لیکن وہ پھر ہم تو پیچھے ہٹ گئے تھے پیکا ایکٹ میں. لیکن اس بار تو ابھی جس طرح ذرائع ابلاغ کو بالکل کنٹرول کر لیا گیا ہے, جیسے 26 نومبر پہ مین اسٹریم میڈیا نہیں بولا, خاموش رہا, وہ خوف کے مارے خاموش رہا, یا یہ خاموش تھا کہ ہم پہ سینسر لگا دیا گیا. آئینی ترمیم میں یہ بھی ہوا کہ ہمیں دونوں جانب سے تھریٹس مل رہے تھے, جو آن گراؤنڈ کام کر رہے تھے انہیں کارکنان کی جانب سے بھی خطرہ بڑھ رہا تھا, انہیں اس طرف سے بھی ہو رہا تھا. تو اس حوالے سے کیا ایک نہیں, آپ کا جاب بڑا ٹف ہے, آپ کو بعض اوقات دونوں فریقین کی طرف سے اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے آپ نے تو وہ دکھانا ہوتا ہے جو حق اور سچ ہے. اگر ذرائع ابلاغ اور میڈیا بھی اگر بلیک آؤٹ اس کو بھی کر دیا جائے گا تو پھر معاشرے میں کون معاشرے کی سمت کو درست کرے گا؟ آپ کا رول ہے کہ آپ گائیڈ کرتے ہیں, آپ مانیٹر کرتے ہیں, اوور سائٹ کرتے ہیں, بڑا وائٹل رول ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے اور آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, 2025 کا زمانہ ہے,
اور آپ پاکستان کے میڈیا کو 50 سال پہلے پچلانا چاہتے ہیں، جب ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا، 3-4 اخبار ہوتے تھے جو حکومتی کنٹرول میں. ایسا نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ جو باقی آپ کے ٹولز آ گئے، اب آپ کچھ بھی کر لیں، لوگوں میں اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ آپ کسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے. بالکل. اچھا عامر بھائی، کچھ بات کر لیتے ہیں جو نئے عہدے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اس میں آئے ہیں. جیسے پنجاب کے لیے عالیہ حمزہ کا ایک اچھا وہ چیف موبلائزر جو بنایا گیا ہے، اور دوسری جانب جو صوبائی صدارت کا عہدہ ملا ہے، ان کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ 8 جو فروری کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑے ایک سخت مقابلہ بھی ہو رہا ہے ان کے درمیان کہ ثوابی والا کامیاب ہوگا یا مینار پاکستان والا ہوگا؟ اور دوسرا اہم میں اس میں سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ جو صوبائی صدارت کا عہدہ لیا گیا ہے، کانسیپٹ یہ پایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہی گئی ہیں واپس اڈیالہ جیل، تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ کچھ اختلافات بڑھ گئے ہیں خان کے. دیکھیں، میں بھی آپ ہی کے حوالے سے اس طرح باتیں سن رہا ہوں. اب ایگزیکٹ تو کیونکہ میں اندر جیل میں گیا نہیں، نہ خان صاحب سے ملاقات ہو سکی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو 2 تعیناتیاں ہوئی ہیں، جنید اکبر ایک ریئل پولیٹیکل ورکر ہے، سفید پوش آدمی ہے، ورکروں کی آواز ہے، اس کا انتخاب ایک اچھا انتخاب ہے، اور مجھے امید ہے کہ ورکرز کو وہ چارج کرے گا ان حالات میں. اتنا عالیہ حمزہ نے بڑی ہمت کے ساتھ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، ایک مثال قائم کی کہ ایک لڑکی ایک پڑھی لکھی انجینئر ہو کے اس نے 1.5 سال ان کی فستائیت کا مقابلہ کیا. 18 مہینے تقریباً. بالکل جی، اور 18 مہینے اس کو پنجاب کی تمام جیلوں میں پھرایا گیا. کیا اس کا قصور تھا؟ وہ نہ کوئی دہشت گرد تھی، نہ کوئی خدا نہ خواستہ. گزشتہ روز 2 گھنٹے پھر ان کو تحلیل میں لیا گیا. تحلیل میں لیا گیا. تو وہ پی ٹی آئی کا فیس ہے، ایک بہادر لڑکی ہے، تو اس کا بطور چیف آرگنائزر جو انتخاب ہے یہ بہت اچھا ہے. اور کپتان بہتر سمجھتا ہے کہ کس ٹائم میں کس پلیئر کو کس پوزیشن پہ میں نے کھلانا ہے. تو یہ کپتان کی اپنی حکمت عملی ہے. تو احتجاج کے حوالے سے کیا کہنے؟ 1 سال مکمل ہو گئے الیکشنز کو، ثوابی اور مینار پاکستان والا تو سامنے آ رہا ہے. کیا 26 نومبر کے واقعے کے بعد اسلام آباد والے تھوڑے سے ڈر گئے کچھ؟ نہیں، کوئی نہیں ڈرا. لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں. آپ دیکھیں گے آج تھوڑا سا ہمیں ایزی کر دیں، ہم آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کریں گے. آپ سمندر دیکھیں گے لوگوں کا، لیکن جس طرح موٹر وے بند کر دیے جاتے ہیں، پولیس چھاپے مارنا شروع کر دیتی ہے، لسٹیں بننا شروع. اب پنجاب میں تیسرا دینا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے تئیں پورے زور کے ساتھ، اور لوگ ہر جگہ پر ایک پرزور احتجاج کریں گے. پورے پاکستان میں کریں گے، ہر اسپیشلی اس حلقے میں کریں گے جہاں فارم 47 کے ذریعے ہماری سیٹ ہرائی گئی ہے، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. بالکل. اچھا، ایک اور لاسٹ سوال کروں گی، کیونکہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی اب سے کچھ دیر پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے. دہشت گردی کا ایک مسئلہ ہے جس سے نمٹنا ہے. تو بار بار علی امین صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے، سی ایم KPK کی جانب سے، کہ وہ خود جا کے افغانستان میں بات چیت کریں گے. اور آج کل گزشتہ روز جو ان کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک وفد اب جا رہا ہے KPK سے. تو KPK کے اندر ہی اگر خرم ریجن کو لیا جائے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ ہے، تقریباً 3 ماہ سے تو تقریباً ان کے روڈز بند ہیں. تو وہ بحیثیت سی ایم ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس پر کیوں کوئی ایک کام نہیں؟ ظاہر ہے علی امین صاحب کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. کرم میں جو ہوا، ہم بہت دکھ ہے اس طرح بے گناہ شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اب وہ جو جرگہ بنا، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس جرگے کے فیصلے پہ جرگے پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ راستے کھلیں، وہاں کی زندگی معمول پر آئے. اور آنے والے دنوں میں حکومت KPK اور وفاق حکومت اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے میک شور کریں ان کی جان مال کاروبار، وہ پاکستان کے شہری ہیں، بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ. اسی طرح ظاہر ہے علی امین کا تعلق ایک نارتھ KPK ساؤتھ سے ہے، اور اس کے اوپر ہی سارا افغانستان ہے. تو اگر وہ اپنا ایک رول ادا کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ڈومین تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، بطور CM اگر اس میں کسی طریقے سے اپنا ہیلپ کر کے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں جو کافی خراب ہیں، کشیدگی ہے،
اس کو بہتر کر لے تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کی جو آماج گاہ ہے وہ افغانستان ہے. ان کو وہیں سے سپورٹ ملتی ہے، وہیں سے دوبارہ جاتے ہیں. جب ہم یہاں سے پش کرتے ہیں پھر دوبارہ سے وہاں یہ لاجسٹک سپورٹ لے کے اپنے آپ کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر کے تازہ دم ہو کر پھر پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں. تو اگر ان کی وہ سپورٹ بند ہو جائے اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائے، اور ہم نے افغانستان کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہے. سب سے پہلے ہم نے افغان بھائیوں کو قبول کیا، لاکھوں لوگوں کو یہاں بسایا، ان کو رکھا. افغانستان کو بطور ملک پاکستان نے سب سے پہلے دنیا میں تسلیم کیا، ان کو اپنا بھائی سمجھا، اپنا ہمسایہ سمجھا. لیکن افغان حکومت نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ وہ ستیلے بھائی والا سلوک کیا، جو کہ مناسب نہیں ہے. اس خطے کے لیے، اس ریجن میں امن کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. میں ایک لاسٹ سوال کروں گی، اس کے بعد ختم کریں گے کہ جو مذاکرات تو ناکام ہو گئے، لیکن جو خط کے بعد کیا یہ چیزیں ممکن ہو رہی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر حکومت کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی راہیں ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، سیاست میں کوئی بھی بات قبل از وقت نہیں. البتہ میں کچھ تیور بدلے دیکھ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. شاید وہ اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اصلی جو سیاست تھی، جس وکٹ پہ وہ کھیلتی تھیں، وہ شاید اس پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جو زرداری صاحب کی پالیسی ہے اور جو بے نظیر صاحبہ کی پالیسی تھی، اس میں بڑا فرق ہے. اور اس پالیسی کی ہی وجہ سے پیپلز پارٹی کا ورکر، اسپیشلی جو پنجاب کا ورکر ہے، وہ کافی مایوس ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بلاول صاحب آنے والے دنوں میں کوئی ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کریں، اور شاید اس سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکے، اسپیشلی پنجاب میں اور باقی صوبوں میں، سندھ کے علاوہ. پاکستان تحریک انصاف مطلب ان کے ساتھ مل کر عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہو جائے گی پھر اس کے بعد؟ دیکھیں، یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں نا، یہ کب ہوتا ہے، کب کیا حالات بنتے ہیں. ابھی تو وہ حکومت کا حصہ ہیں اور ان کے والد محترم صدر پاکستان ہیں. بالکل. بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے ٹائم دیا. جو عمران خان کے خط کے حوالے سے بات چل رہی ہے وہ تو ابھی تک یہی ہے کہ وہ صرف چرچوں تک ہی محدود ہو رہی ہے. جو تحریری ان کا خط ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا ہے. سیکیورٹی ذرائع نے بھی یہ کہا ہے کہ جو قید ہیں ان کا خط موصول کرنے میں ان کو کوئی شوق نہیں ہے. یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ تحریری طور پر جب ان کا خط سامنے آتا ہے تو ان 6 نکات کے علاوہ اور کون سے ایسی باتیں ہیں جن کی نشاندہی بانی چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر کی ہے، وہ اب تحریری خط سامنے آنے کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.